बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। शाद रहें, आबाद रहें वो कुलूब व अज़हान, सलामत रहें वो समाअतें, वो बसारतें, वो दहन, वो ज़बान जो हमा वक्त तौसीफ़ व सनाए मुस्तफ़ा में महव और पुरकैफ रहते हैं। पुरनूर रहें वो निगाहें जो मलाइका की सुन्नत की पैरवी में हर लम्हा मुतलाशी रहती हैं, मजालिस ज़िक्र रब्ब रहीम के लिए और ज़िक्र मुस्तफ़ा के लिए। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। हफ्तावार प्रोग्राम नात ज़िंदगी है और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अफजल नौशाही। अल्हम्दुलिल्लाह आप इस बात से आशना हैं कि हमारी आका अलैहिस्सलाम के ज़िक्र पाक के हवाले से ये खूबसूरत नशिस्त, इसमें हमारे अर्द वतन पाकिस्तान के सीनियर और शोहरत याफ्ता, आलमी शोहरत याफ्ता नात खान मौजूद होते हैं, जो कि अपने खूबसूरत लहन के ज़रिए से इस महफ़िल में आका अलैहिस्सलाम के ज़िक्र की रोशनियाँ बिखेरते हैं, हुजूर के ज़िक्र की रानाइयाँ बिखेरते हैं। नाज़रीन, आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो एक सीनियर नात खान हैं और बड़ी दूर से आज वो तशरीफ़ लाए, बूरेवाला से। मैं एक छोटी सी बात करके फिर उनका तारुफ पेश करता हूँ। सुनिए नाज़रीन, हमारे असलाफ, हमारे अकाबरीन और आज भी हमारे बुज़ुर्ग एक बात करते हैं कि अगर आज से 20-25 साल पीछे चले जाएं तो लोगों का देखना, लोगों का सोचना, लोगों का किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करना अपने अंदर, उसका रंग ढंग मुख्तलिफ था, आज मुख्तलिफ हो चुका है। पुराने दौर के अंदर तासीर ज़्यादा थी, ये बात आज हमारे माशरे में की जाती है। तो नाज़रीन, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं पुराने दौर के, उनके यहाँ शर्म व हया के मामलात, अखलाकियात के मामलात निस्बतन कंपैरेटिवली बहुत अच्छे थे। नाज़रीन, आज के दौर की निस्बत हमें उनसे फॉलोइंग लेनी चाहिए, हमें उनके पीछे चलना चाहिए। ये बात करने के बाद मैं नाम लेना चाहूँगा हज़रत आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का, कि आप उनके दौर में देखें नात पढ़ने का अंदाज़ क्या था, नात लिखने का अंदाज़ क्या था, उसके अंदर तासीर कैसी थी। अगर वाकई हमारे अंदर जाज़बियत के नुक्ता नज़र से उसकी तासीर ज़्यादा थी तो नाज़रीन हमें उन चीज़ों को, उनके अंदाज़ को, उनके कलाम लिखने के अंदाज़ को अपने अंदर उतारना होगा, एब्जॉर्ब करना होगा, उनको अडॉप्ट करना होगा। नात आज भी लिखी जा रही है और आका अलैहिस्सलाम की नात खानी के मुख्तलिफ रंग हैं, लेकिन जो पुराना दौर था उसे भी ज़िंदा रहना चाहिए। उसमें रूहानियत, उसमें तासीर, उसमें आका अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर तवज्जुहात और आका अलैहिस्सलाम की बारगाह से करम का हुसूल ज़्यादा था। ये बात आप एक्सेप्ट करेंगे इस बात को। तो मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो पुराने दौर का अंदाज़ भी रखते हैं, मुस्तनद और रूहानी कलामों पर मुश्तमिल उनके ज़हन व दिमाग के अंदर बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। तो मेरी मुराद आका अलैहिस्सलाम के बड़े सीनियर और बहुत खूबसूरत नात खान और मुतरन्नम आवाज़ से आका अलैहिस्सलाम की नात पढ़ने वाले जनाब मोहतरम सैयद लियाकत हुसैन गिलानी साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। गिलानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आज आपने दूसरी बार हमें शरफ़ अता फरमाया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। नाज़रीन, बिला ताख़ीर हम अपने मेहमान की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन एक बात मैं करना चाहता हूँ कि आज बदकिस्मती से मादियत की तरफ हमारी सोच ज़्यादा है और मादियत की वजह से और इन अफ़कार की वजह से हमारी नौजवान नस्ल के जहनों पर वो असरात मुरतब हो गए हैं कि जिनमें रूहानियत कम है, अल्लाह उसके रसूल की बारगाह की तरफ तवज्जो कम है, मादियत ज़्यादा है। हमारे नौजवान नस्ल की सोच पर लादीनियत का गलबा है, मगरबियत की सोच का गलबा है, इश्तराकियत की सोच का गलबा है। वजह क्या है कि हम निरी मादियत के साथ मुंसलिक हो गए हैं। और वो जो डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बात की थी कि वो फाका कश जो मौत से डरता नहीं ज़रा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। नाज़रीन, वजह यही हुई कि गुंबद खज़रा से हमारी दूरी हो गई है, आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से हमारी दूरी हो गई है,
آقا علیہ السلام کی ذکر کی محبت سے ہماری دوری ہو گئی ہے۔ تو میں آج کی نشست کے حوالے سے اپنے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمارا پروگرام آپ کے اندر زندگی پیدا کرتا ہے، آپ کی سوچ کے اندر زندگی پیدا کرتا ہے، آپ کے افکار کے اندر زندگی پیدا کرتا ہے، آپ کی زندگی میں زندگی پیدا کرتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کے ذکر سے جڑ جائیں، آقا علیہ السلام کی محبت سے جڑ جائیں۔ نعت زندگی ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے ہم حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ کے ساتھ آپ کی محبت میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آئیے اپنے خوبصورت مہمان کی طرف بڑھتے ہیں، جناب سید لیاقت حسین گیلانی صاحب۔ ہماری خوش بختی، آپ پہلا کلام آپ نے فرمایا حضرت اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا، ہمارے ناظرین کے لیے پیش فرمائیے۔ سنو میرے دکھڑے سناواں یا رسول اللہ، جے آکھو تیرے مدینے میں بھی آواں، یا رسول اللہ، بڑا چاہے زیارت دا بڑی گھنٹی کتے آو دے اکھاں دے بٹھاواں، یا رسول اللہ، کدوں صورت دکھاؤ گے کدوں حسرت مٹاؤ گے، کدے تو پہلو مر نہ جاواں، یا رسول اللہ، بنا دیدار نہیں دارو کوئی آزم درداں دا میں لکھاں کی دیاں کر کر دعاواں، یا رسول اللہ، سنو جے
میرے دکھڑے دے سناوا یا رسول اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. ناظرین، آپ نے حضرت اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام اور انہی کا انداز جناب گیلانی صاحب سے سنا. سبحان اللہ جی. یہ کلام جب ہم بہت چھوٹے تھے اس وقت الحمدللہ میں نے بھی ان کی زبان سے خود سامنے سنا ہوا ہے. سبحان. ناظرین، بلا شبہ تاثیر بھی زیادہ اور جو انداز ہے اس میں تاثیر بھی زیادہ. تو میں پوچھنا چاہوں گا جناب گیلانی صاحب آپ سے کہ آپ کس دور میں حضرت اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہوئے تھے؟ بہت عرصے کی بات ہے جی جی کہ مجھے شوق تھا جی جی کہ میں صرف اور صرف اگر شاگرد ہونا ہے تو اعظم چشتی صاحب کا ہوں. جی 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 اور پھر بڑی کوشش کے باوجود پھر کوئی یہ سلسلہ نہ بن سکا. لیکن جی جی. ایک شخص جس کا نام لوں شمس الدین بٹ صاحب تھے، اچھا جی. تو انہوں نے مجھے بھیجا. انہوں نے کہا کہ آپ بچے کو سنے ہوتے صحیح. اللہ اکبر. اور جب مجھے انہوں نے سنا جی جی. تو انہوں نے کہا کہ کل کو آ جانا بیٹا آپ. یعنی اتنی دور بورے والا سے تقریباً کو 4-5 گھنٹے کا سفر ہے. جی جی. آپ وہاں سے تشریف لاتے تھے نہیں اپنے میں استاد گرامی کی خدمت میں؟ نہیں شاہ صاحب، میں یہیں رہتا تھا اپنے سنگھ پورہ میں. اچھا اچھا اچھا. لاہور میں رہائش یہیں تھی. جی جی جی. تو پھر کاچو پورہ جاتے تھے ٹھیک ہے. اور پھر سائیکل پہ جانا. جی جی. اور استاد گرامی نے پھر شفقت فرمائی اور مجھے اللہ اکبر اللہ اکبر. میں اس حوالے سے آپ سے اور بھی بات کرنا چاہوں گا. جی فرمائیں. لیکن ناظرین، ایک مختصر سا وقفہ ہے. ہم آپ سے دوبارہ ملتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. خیر مقدم ہے ناظرین، آپ کا پروگرام نعت زندگی ہے میں. ہمارے ساتھ بورے والا سے تشریف لائے ہیں ایک سینئر نعت خوان جناب سید لیاقت حسین گیلانی صاحب. بڑی خوبصورت سرکار آپ نے نعت پڑھی حضرت اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی. اب اور کون سا کلام ہمارے ناظرین کے لیے پیش فرما رہے ہیں؟ جی میں اپنا لکھا ہوا کلام. جی جی. آپ کا اپنا کلام؟ جی میرا اپنا. ماشاءاللہ. نعت میری زندگی ہے جو میری کتاب ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں ماشاءاللہ میں نے اللہ اکبر. یہ کلام پیش کیجئے، پھر آپ کی کتاب سے متعلق بات کرتے ہیں. جی میں وہ پیش کرتا ہوں. جی. نعت رسول مقبول میں نے لکھی ہے. مائک لے لیجیے. پھول کلیاں تیری اور کبائیں تیری یہ گٹا رنگ دنک سب ہیں صدائیں تیری دل کے اندر اترتا ہے جو رام بن کے خوب برسی ہیں میرے دل پہ گھٹائیں تیری چوم لیتا ہوں ادب سے میں تو
کے آتی ہیں جو روضے سے ہوائیں تیری، تیرا دامان کرم ہے تو میرے بچوں پر ہے یتیموں کے سروں پر بھی ردائیں تیری، زندگی نعت بنی جب سے لیاقت میری ہر سانس میں رہتے ہیں دعائیں تیری، پھول کلیاں ہیں تیری اور کبائیں تیری۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، آپ نے گیلانی صاحب سے ان کا اپنا لکھا ہوا کلام سنا، اور گیلانی صاحب نعت میری زندگی ہے یہ کتاب کا نام ہے، جی ہے، اور ماشاءاللہ یہ اس میں تقریباً کتنی نعتیں ہیں؟ 112۔ 112 نعتیں، ماشاءاللہ۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی آپ نے کتاب کو لکھی ہے؟ جی ہاں، اب پنجابی کی کتاب آ رہی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے نعت میری حیاتی۔ نعت میری حیاتی، وہ یہ دوسری کتاب ہے۔ تکمیل کے آخری مراحل میں ہے، اچھا جی، ماشاءاللہ، انشاءاللہ جلد وہ آ جائے گی اللہ چھپ اکبر، کر۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، کسی بزرگ شاعر کا لکھنے کا انداز دیکھیں کہ محبوب کے دیش کی ہر چیز کے ساتھ محبت ہوا کرتی ہے۔ مدینہ پاک سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ مدینہ پاک کی ہواؤں کا احترام کیا جائے، مدینہ پاک کی فضاؤں کا احترام کیا جائے۔ آپ نے بڑی پیاری بات کی گیلانی صاحب کہ چھو کے آتی ہے وہ ہوا آقا علیہ السلام کے در اقدس سے، وہ کیا شعر تھا؟ چھو کے آتی ہیں جو روضے سے ہوائیں۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام کے گنبد خضرا کو مس کر کے، چھو کر جو ہوا گزرتی ہے، سبحان اللہ، وہ بھی میری دیکھیں لجپالی کرتی ہے، ان ہواؤں میں تاثیر ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اور اگلا کلام پیش فرمائیے، ماشاءاللہ ہر کلام آپ کا خوبصورت ہے۔ خورشید رسالت کی شعاؤں کا اثر ہے، احرام کی مانند میرا دامن تر ہے، نظارہ فردوس کی یا رب نہیں فرصت، اس وقت مدینے کی
فضا پیش نظر ہے، یہ راہ کے کنکر ہیں یا بکھرے ہوئے تارے، یہ گاہ کشاں ہے یا تیری گرد سفر ہے، اس صاحب معراج کے در کا ہوں بھکاری، قرآن میں جس کے لیے مازاغ بسر ہے، میں گنبد خضرا کی طرف دیکھ رہا کوثر میرے نزدیک یہ معراج نظر ہے، خورشید رسالت کی شعاؤں کا اثر ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب کوثر نیازی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا خوبصورت کلام ناظرین آپ نے سنا۔ یہ آواز کے اندر آج بھی ماشاءاللہ اتنی بہاریں آپ نے گزار لیں آقا کے ذکر میں اپنی عمر کی، تو آواز کے اندر اب بھی جوانی، آواز کے اندر اب بھی یہ جذبہ، طاقت، اس کی وجہ؟ اس کی وجہ آپ کو میں بتاؤں، جی جی، آپ سن کر آپ دیدہ ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب 5ویں دفعہ میں روضہ رسول پہ پہنچا صلی اللہ علیہ وسلم سلام کے لیے، جی، تو میں گنبد خضرا کے سامنے کھڑا تھا، تو میں نے کہا یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک آخری یہ خواہش ہے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ بھائی میں وائبریشن میں نعت نہیں پڑھنا چاہتا، اللہ اکبر، مجھے وہی ترنم عطا فرمائیے ہائے ہائے، جو جوانی میں آپ نے فرمایا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ، میں اتنا شدید میرے آنسو چلے، آنسو بہے کہ سرکار نے منظور کر لیا۔ اللہ اکبر، اور سبحان، جب آ کے میں نے پاکستان آیا ہوں تو وہاں میں نے مسجد میں اذان پڑھی، تو لوگوں نے کہا شاہ جی اب آپ کی آواز کو کیا ہوا؟ کیا ہو گیا؟ اس میں درد اتنا آ گیا ہائے کہ ہائے صاحب نے، میں نے کہا یہ درد سرکار مدینہ نے تھا فرمایا، اللہ اکبر، اور میری دعا قبول ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اس بارگاہ سے ناظرین کیا نہیں ملتا۔ بڑی خوبصورت بات آپ نے عمر کے ساتھ یہ تقاضا ہے، عمر زیادہ ہو جائے تو راشا ہو جاتا ہے آواز کے اندر، ہاں جی، وائبریشن ہو جاتی ہے، لیکن آقا اسلام نے اپنے ذکر کا صدقہ گیلانی صاحب پر یوں کرم فرمایا کہ آج بھی ان کی آواز تندرست و توانا ہے۔ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں ناظرین آپ کو پروگرام نعت زندگی ہے میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب لیاقت حسین گیلانی صاحب، بورے والا سے تشریف لائے ہیں۔ جی قبلہ، شاہ جی قبلہ کلام پیش فرمائیے۔ جی یہ منقبت بھی ہے، نعت بھی ہے، ماشاءاللہ، اس میں ہے۔ جی منقبت پیش فرمانے لگے آپ۔ جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں۔ اور سر جھکائے ہیں جہاں، سر جھکائے ہیں جہاں، سارے زمانے
والے اس قدر اعلیٰ ہیں محمد کے گھرانے والے غیر کے در پہ جاؤں تو بھلا کیوں جاؤں جب محمد ہے میری بات بنانے والے سر کٹا کر یہ کہا ابن علی نے سب کو سر کٹا کر بھی ہیں قرآن سنانے والے سر کٹا کر بھی ہیں قرآن سنانے والے غازی عباس کے بازو نہ رہے پھر بھی کہاں ایسے مشکیزہ اٹھاتے ہیں اٹھانے والے آخری سجدہ بھی شبیر کا کیا سجدہ تھا یاد کرتے ہیں جسے اب بھی زمانے والے بی بی زینب نے سکینہ کو بلا کر تھا کہا غازی عباس جو ہیں پیاس بجھانے والے فاطمہ زہرا وہاں خود ہی پہنچ جاتی جس جگہ پر ہوں غم شاہ منانے والے میں تو گیلانی نبی میں تو گیلانی نبی کے ہوں نواسوں کا فقیر ہے یہی مجھ کو جہنم سے بچانے والے سر جھکائے کھڑے
سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین آپ نے منقبت سنی اور ہمارے دل آقا علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کی محبت سے سرشار ہو گئے. سبحان اللہ, خوبصورت کلام اور خوبصورت انداز. ناظرین بلا شبہ آقا علیہ السلام کی نعت ہمیں زندگی عطا کرتی ہے. میرے آقا کا ذکر ہماری سوچوں کو پاک کرتا ہے, ہماری سماعت کو پاک کرتا ہے, ہماری بصارت کو پاک کرتا ہے. ناظرین اگر ہمارے قلوب و ذہان پر آقا علیہ السلام کے ذکر کا غلبہ ہو جائے تو نیگیٹیوٹی اور نیگیٹو سوچ ہمارے اندر سرایت نہیں کر سکتی. یہ مغربیت, یہ لادینیت, یہ اشتراکیت, یہ مادیت کی محبت ہمارے نیڑے بھی نہیں آ سکتی, قریب بھی نہیں آ سکتی. تو ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنا اوڑھنا بچھونا اور اپنا وقت گزارنا آقا علیہ السلام کا ذکر بنا لیں تاکہ ان کی زندگیوں کی حفاظت ہو. جناب لیاقت حسین گیلانی صاحب, جی بسم اللہ. آپ کا بہت شکریہ. آپ سید زادے ہیں اور ہماری اس خوبصورت بزم میں تشریف لائے اور رونق بخشی. اللہ کریم آپ کو عافیت اور صحت کے ساتھ طویل زندگی سے نوازے اور وہ زندگی آقا کے ذکر میں بسر ہو. میں چاہوں گا کہ آپ اپنا آخری کلام جو پیش فرمانا چاہ رہے ہیں حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ, جن کا کلام ہر دور میں تازہ کلام ہوتا ہے. اور ناظرین میں جناب گیلانی صاحب کے انہی اشعار کے ساتھ آپ سے اجازت بھی چاہوں گا. ہمارے پروگرام نعت زندگی ہے کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. جی جناب گیلانی صاحب. وا کریم امت دا والی او میری شفاعت کردہ او جبرائیل جس چا کر تے نبیاں دا صدق دا او میں میرا او مرشد اچا دے سنگ لائی او صدقے انہاں اچھیاں کولوں جنہاں نیویاں نال نبھائی او صدقے جاواں انہاں میں صدقے جاواں صدقے جاواں انہاں اچھیاں کولوں او جنہاں نیویاں نال نبھائی او ہجر تیرا دے پانی منگے
میں کھورے نہ دے او گیڑا او جی کر دائے سامنے بٹھا کے او درد پرانے چھیڑا او جس دل اندر نہیں عشق سمایا تے کتے اس تھیں او چنگے او مالک دے در او راکھی کر دے صابر بھکھے گے او نیچاں دی اشنائی کولوں ہوتا ہے ناظرین جو اللہ رسول کی بارگاہ کا بے ادب ہو اس کے اولیاء کی بارگاہ کا بے ادب ہو اس کو نیچ کہا میاں صاحب نے جی فرمائیے نیچاں دی نیچاں دی اشنائی کولوں او فیض کسے نہیں پایا کہ کرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا لے او یار حوالے رب دے او ملنے چارے دناں دینے اس دن عید مبارک ہو سی اور جس دن پھر ملان